अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती जमात शशम मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू जमात शशम। और आज का जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो सबक है हिंदुस्तान हमारा। क्या है सबक का नाम? हिंदुस्तान हमारा, जिसे लिखा है हाफिज़ जालंधरी ने। किसने लिखा है? हाफिज़ जालंधरी ने। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान हमारा। ये एक नज़म है जिसे लिखा है हाफिज़ जालंधरी ने। किसने लिखा है? हाफिज़ जालंधरी। तो चलिए सबसे पहले हाफिज़ जालंधरी से जान पहचान कर लेते हैं, जान पहचान बढ़ा लेते हैं। हाफिज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 14 जनवरी 1900। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। और ये कब हुए थे? 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। कौन? हाफिज़ जालंधरी। उनके वालिद मौलवी शमसुद्दीन हाफिज़ कुरान थे। कौन थे? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ ने भी अपने वालिद की तरह पहले कुरान को हिफ्ज़ किया, बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। जिस तरह उनके वालिद मौलवी शमसुद्दीन हाफिज़ कुरान थे, उसी तरह हाफिज़ जालंधरी भी हाफिज़ कुरान थे, बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। उन्हें बचपन ही से शेर और शायरी का शौक़ था। बचपन ही से क्या था? शेर और शायरी का शौक़ उन्हें था। उन्होंने गज़लें, नज़में और गीत भी लिखे। क्या क्या लिखे? गज़लें, नज़में, गीत लिखे। लेकिन शाहनामे इस्लाम ने उनकी शोहरत में इजाफ़ा किया। ये एक तवील नज़म है। क्या है? जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है शाहनामे इस्लाम, जिसे लिखा है हाफिज़ जालंधरी ने। ये एक तवील नज़म है और इसमें इस्लामी तारीख़ को मंजूम किया गया है, यानी इस्लामी तारीख़ को इसमें लिखा गया है। हाफिज़ जालंधरी का इंतकाल 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। ये शहर अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, बराबर ना। उनकी मशहूर किताबें नग़्मे राज, सोज़ व साज़, तलख़ाबाए शीरीन वगैरह है। ये क्या है? उनकी मशहूर किताबें हैं। कौन सी? नग़्मे राज, सोज़ व साज़, तलख़ाबाए शीरीन। ये उनकी मशहूर किताबें हैं। किसकी? हाफिज़ जालंधरी की। तो बच्चों, यहाँ पर हमने किया हाफिज़ जालंधरी से जान पहचान। पहले वो
حافظ قرآن تھے. بعد میں انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی. شاہ نامہ اسلام سے وہ مشہور ہوئے اور انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی. چلیے پڑھتے ہیں آگے. چلیے اب دیکھ لیتے ہیں پہلی بات. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہی ہمارا وطن ہے. وطن سے محبت ہمارا اخلاقی فرض ہے. جس چیز سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. ہم بھارت کی تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک پیارا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ بھارت میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, انڈیا بھی اسے کہتے ہیں, برابر نا. تو ہم کو ہمارے ملک سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں. اب وطن سے محبت کریں گے تو اس کی تعریف تو ہم کریں گے ہی. تو یہ جو نظم ہے آج ہندوستان ہمارا, اس میں ہمارے ملک کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے. آپ روزانہ اسکول میں دعا کے بعد راشٹر گیت پڑھتے ہیں نا, راشٹر گیت جن گن من, یہی ہے راشٹر گیت. اس میں بھی ہمارے ملک کی تعریف کی گئی ہے. اس گیت کو بنگالی زبان میں رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا. کس نے لکھا تھا؟ رابندر ناتھ ٹیگور. اردو کے مشہور شاعر اقبال نے بھی قومی ترانہ لکھا. اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے بھی قومی ترانہ لکھا. یاد ہے آپ کو کون سا ہے وہ قومی ترانہ؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ویری گڈ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, برابر نا. یاد ہے آپ کو؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ اقبال نے ہی لکھا ہے, جو آج تک لوگوں کے زبانوں پر ہے اور نہایت ہی ترنم کے ساتھ اسے گایا جاتا ہے. ہاں, تو یہ ہو گئی پہلی بات. ہمیں ہمارے وطن سے محبت ہوتی ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. جیسے ہم راشٹر گیت پڑھتے ہیں, جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھارت, یہ بھی کیا ہے؟ اس کی تعریف ہی, ہمارے وطن کی تعریف ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو مشہور شاعر ہے جسے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے لکھا ہے قومی ترانہ, جسے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہ بھی ہمارے ملک کی تعریف میں ہی لکھا ہوا ہے اور اسے آج تک لوگ بڑے ترنم کے ساتھ گا گا کے پڑھتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گئی پہلی بات. اور یہی ہم پڑھنے والے ہندوستان ہمارا, جسے لکھا ہے حافظ جلندھری نے. چلیے بڑھتے سیدھا اب ہماری نظم کی طرف. تیار ہے آپ لوگ؟ اوکے چلیے. ہندوستان ہمارا, یہ نظم ہم پڑھ رہے ہیں جسے لکھا ہے حافظ جلندھری نے. چلیے. اس آسماں کے نیچے ایسی زمین نہیں ہے, اس آسماں کے نیچے ایسی زمین نہیں ہے. ہر ملک میں ہے خوبی لیکن کہیں کہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو چیز ہے ہنسی ہے. اس آسماں کے نیچے ایسی زمین نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ جتنا بڑا آسمان ہے اس آسمان کے نیچے ایسی زمین نہیں ہے جیسی زمین ہمارے ہندوستان کی ہے. اتنی خوبصورت زمین ہے, اتنی پیاری زمین ہے, اتنی دلکش زمین ہے ہمارا ہندوستان. ہر ملک میں ہے خوبی لیکن کہیں کہیں ہے. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں لیکن کہیں کہیں ہے. کسی جگہ پر ہے, ایک ملک میں خوبیاں ہیں, بہت ساری خوبیاں, لیکن کہیں کہیں ہے. ایک جگہ پر, یعنی ہر جگہ پر خوبیاں نہیں ہیں, صرف کہیں کہیں پر ہے. کچھ جگہوں پر خوبیاں ہیں لیکن ہندوستان کے اندر جو چیز ہے ہنسی ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب حسین ہے. ندیوں سے لے کر, پہاڑوں سے لے کر, سڑکوں سے لے کر, موسموں سے لے کر, ہر چیز, مذہب سے لے کر, زبانوں سے لے کر, سب چیز کیا ہے؟ ہنسی ہے. کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ اس آسماں کے نیچے ایسی زمین نہیں ہے. ہر ملک میں ہے خوبی لیکن کہیں کہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو چیز ہے ہنسی ہے. جو بھی چیز ہے ہندوستان کے اندر, ہر چیز ہنسی ہے. دوسرے ملکوں میں کہیں کہیں پر ہے لیکن ہندوستان کے اندر ہر چیز ہنسی ہے. ایسی زمین نہیں ہے پورے آسمان کے نیچے جیسی زمین
ہمارا ہندوستان ہے. پڑھتے ہیں آگے. کہتی ہے ساری دنیا جنت نشان اس کو. کہتی ہے ساری دنیا جنت نشان اس کو. حسرت سے دیکھتا ہے سارا جہان اس کو. سارے جہاں کا پیارا ہندوستاں ہمارا. سارے جہاں کا پیارا ہندوستاں ہمارا. کہتی ہے ساری دنیا جنت نشان اس کو کہ یہ جنت کا نشان ہے. ساری دنیا کہتی ہے, ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ جنت کا نشان ہے. یہاں پر جنت ہے, خوبصورت پہاڑ ہے, خوبصورت ندیاں ہے, خوبصورت دریا ہے, ہر چیز کیا ہے خوبصورت ہے, حسین ہے, دلکش ہے, پیاری ہے. جنت نشان ہے اس کو کہ یہاں پر کیا ہے جنت ہے. جنت جیسی یہ زمین ہے. حسرت سے دیکھتا ہے سارا جہان اس کو. حسرت سے دیکھتا ہے مطلب حسرت کرنا مطلب کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہونا اور دوسرے کے پاس ہونا اور پھر ہم حسرت کرنا کہ وہ چیز ہمیں مل جائے. اس کو کہتے ہیں حسرت کرنا کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حسرت کرنا. حسرت سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حسرت سے دیکھتا ہے سارا جہان اس کو. سارا جہان پوری دنیا اس کو حسرت سے دیکھتا ہے کہ ایسی زمین ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے جس طرح کی زمین ہمارے ہندوستان میں ہے. سارے جہاں کا پیارا, سارے جہاں کو پیارا ہے یہ. اتنی خوبصورت زمین ہے, خوبصورت عمارتیں ہیں, خوبصورت تاریخی عمارتیں ہیں, اتنی قدیم ہماری تاریخ ہے. ساری جہاں یہ کہتا ہے, ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہندوستان پیارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے, جنت نشان ہے, جنت ہے یہ. حسرت سے دیکھتے ہیں اس کے طرف. کہتی ہے ساری دنیا جنت نشان اس کو. حسرت سے دیکھتا ہے سارا جہان اس کو. سارے جہاں کا پیارا ہندوستاں ہمارا. سارے جہاں کا پیارا ہندوستاں ہمارا. چلیے بڑھتے آگے. اس سرزمین کے ذرے, اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر. اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر. پتھر ہے اس کے ہیرے, مٹی ہے اس کی پرزر, اور موتیوں بھرے ہیں اس کے سبھی سمندر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر. پتھر ہے اس کے ہیرے, مٹی ہے اس کی پرزر, اور موتیوں بھرے ہیں اس کے سبھی سمندر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سرزمین کے ذرے خورشید سے بڑھ کر ہے. اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر. جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا, خورشید سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہے, چمکتے ہوئے ہیرے سے بھی بڑھ کر ہے. اس سرزمین کے ذرے, جو چھوٹی سے چھوٹی ذرہ ہے اور بڑی بڑی پہاڑ ہے, سب کیا ہے خورشید سے بڑھ کر. پتھر ہے اس کے ہیرے. اس کے جو پتھر ہے ہمارے سرزمین ہندوستان کے جو پتھر ہے وہ کیسے ہے ہیروں کی طرح ہے. مٹی ہے اس کی پرزر. اب پتھر اس کے ہیروں کی طرح ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ پتھر ہیرے ہیں کیا ہمارے یہاں کے؟ نہیں, بلکہ یہاں پر کھدانے ہیں, ہیرے نکلتے ہیں, سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتا ہے, ہیرے موتی نکلتے ہیں یہاں کی زمین سے. کہاں کی زمین سے؟ ہندوستان کی زمین سے. مٹی ہے اس کی پرزر, مطلب مٹی اس کی کیسی ہے پرزر ہے. یہاں پر بہت اچھی طرح سے کیا ہوتی ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے, زراعت ہوتی ہے, تو مٹی ہے اس کی پرزر. ہریالی ہریالی, بنجر زمین نہیں ہے ہمارے ہندوستان کی. کیسی زمین ہے؟ پرزر ہے, زرخیز ہے. یہاں پر ہر چیز ملتی ہے, ہر چیز اگتی ہے, بہت ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہے, بہت ساری چیزیں ہم زمین پر اگاتے ہیں, ہے نا. ہم
جتنے بھی سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سب زمین سے ہی ملتی ہے ہم کو، اور یہ ہمارے ہندوستان کی زمین سے ہی نکلتی ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز لے لو، ہم بہت کم چیز باہر سے منگاتے ہیں، باہر سے منگاتے مطلب دوسرے دیش سے منگاتے ہیں، ساری چیزیں ہم یہیں پر اگاتے ہیں اور یہیں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر، پتھر ہے اس کے ہیرے، مٹی ہے اس کی پرزر، اور موتیوں بھرے ہیں اس کے سبھی سمندر۔ کس کا سمندر؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بھارت دیش ہے، ہندوستان جو ہے ہمارا، یہ سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ ایک سائڈ میں کیا ہے اس کے؟ سمندر ہے، نیچے سائڈ میں سمندر ہے، چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا نہیں ہے بلکہ صرف نیچے کے سائڈ میں سمندر سے گھرا ہوا، اور بہت بڑا سمندر ہے۔ بحر ہند بھی کہتے ہیں سمندر کو، بحر ہند ہے، بحر عرب ہے، اس سے یہ ہمارا دیش لگا ہوا ہے اس سمندر سے۔ تو اور موتیوں بھرے ہیں اس کے سبھی سمندر، اور اس کے سمندر سے بھی کیا نکلتے ہیں؟ موتی نکلتے ہیں۔ سمندر سے صرف موتی ہی نہیں نکلتے بلکہ سمندر سے باقاعدگی سے کاروبار ہوتا ہے، کاروبار چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سمندر سے حاصل ہوتی ہے، مچھلیاں ہے، اور بھی بہت سارے تیل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سمندر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موتیوں سے بڑھ کر ہے۔ موتی تو نکلتے ہی نکلتے ہیں، لیکن موتی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہے سمندر سے۔ تو اس سرزمین کے ذرے خورشید سے ہے بڑھ کر، پتھر ہے اس کے ہیرے، مٹی ہے اس کی پرزر، اور موتیوں بھرے ہیں اس کے سبھی سمندر۔ کس کے؟ ہندوستان ہمارا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اوکے، بڑھتے آگے۔ ہر چیز خوشنما ہے، ہر چیز خوبصورت، ہر چیز خوشنما ہے، ہر چیز خوبصورت۔ ہندوستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے قدرت۔ ہندوستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے قدرت۔ قدرت نے ہے سنوارا، قدرت نے ہے سنوارا ہندوستان ہمارا، قدرت نے ہے سنوارا ہندوستان ہمارا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر شاعر؟ ہر چیز خوشنما ہے، ہر چیز خوبصورت، ہر چیز یہاں پہ دل کو بھاتی ہے، یہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے۔ ہندوستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے قدرت، اللہ کی قدرت ہے۔ جی ہاں، کوئی انسان نے اسے نہیں بنایا ہے، اور کوئی انسان بنا بھی نہیں سکتا۔ کسی انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی انسان ابھی تک ہوا نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چیزیں بنا لے۔ جیسا کہ میں آپ کو نظم کی شروعات سے ہی بتاتے آ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہمالیہ پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ، اس کی چوٹی سب سے اونچی ہے، برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ کون سا پہاڑ؟ ہمالیہ پہاڑ۔ اور بہت سارے پہاڑ ہیں، اس کے علاوہ ندیاں ہیں، گنگا، جمنا، تاپتی، سابرمتی، بہت ساری ندیاں ہیں۔ یہ تو چند ہی میں نے یہاں پر نام بتایا ہوں۔ ندیاں اتنی ہیں کہ آپ گن بھی نہیں پاؤ گے، اتنی ساری ندیاں ہیں، چھوٹی اور بڑی ملا کر۔ اس کے علاوہ سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ کشمیر جیسی خوبصورت چیز ہمارے پاس ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورا دیش ہمارا، پورا ملک ہمارا خوبصورت ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے۔ اللہ کی ہی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم پہاڑ بنائے، اتنی بڑی بڑی ندیاں بنائے، اتنا خوبصورت بنائے، اتنی زرخیز زمین ہمیں دی، اتنے زمین کے اندر دھات ہمیں دیے، سمندر دیا، سمندر کے اندر ہمیں ہیرے موتی دیا، سمندری جانور دیا۔ یہ سب اللہ کی ہی قدرت ہے۔ قدرت نے ہے سنوارا، قدرت نے ہی اس کو سنوارا ہے، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے، اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی کرنے والا نہیں، اللہ نے ہی اسے بنایا ہے۔ قدرت نے ہے سنوارا۔ قدرت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہی پاس ہے قدرت ساری چیز کرنے کی، ہے نا۔ وہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ تو قدرت نے ہے سنوارا، سنوارا مطلب قدرت نے ہی یہ ساری چیزیں بنائی ہے، اتنے خوبصورت بنائے، خوبصورت درخت بنائے، خوبصورت پھول بنائے، اتنے سارے پھل دیے ہیں، ندیاں، پہاڑ، جنگل، ریگستان،
اتنے سارے مذہب، اتنے ساری زبانیں، اتنے سارے اسٹیٹ، اور اتنی پیاری زمین، زمین کے اندر قدرتی چیزیں، سمندر کے اندر قدرتی چیزیں، پہاڑوں پر قدرتی چیزیں، یہ سب قدرت نے ہی دیا ہے اور قدرت نے ہی سنوارا ہے. قدرت نے ہے سنوارا ہندوستاں ہمارا. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ ہر چیز خوشنما ہے، ہر چیز خوبصورت. ہندوستان کیا ہے؟ اللہ کی ہے قدرت. قدرت نے ہے سنوارا ہندوستاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا. پڑھتے آگے. پھل اس میں رس بھرے ہیں. دیکھیے میں نے ابھی پھلوں کی بات کیا تو پھل یہاں پر آ گئے ہیں. پھل اس میں رس بھرے ہیں. بہت سارے پھل ہیں نا، کھاتے ہیں نا آپ لوگ. پھل اس میں رس بھرے ہیں اور پھول پیارے پیارے. پھل اس میں رس بھرے ہیں اور پھول پیارے پیارے. یہ پھول پھل خدا نے جنت سے ہے اتارے. یہ پھول پھل خدا نے جنت سے ہے اتارے. چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں ان سب کو چاند تارے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر شاعر حفیظ جلندھری؟ پھل اس میں رس بھرے. یہاں پہ جتنے بھی پھل ہیں اس میں رس ہی رس بھرے ہوئے ہیں. آپ جوس پیتے ہیں نا، جوس کی دکان پہ جائیے آپ، ہے نا، گرمیوں میں ہم جوس پیتے ہیں تو ہر پھل کا جوس آپ کو مل جائے گا. چاہے ایپل کا جوس ہو، اسٹرابیری کا جوس ہو، مینگو جوس ہو، اور موسمبی کا جوس ہو، اورنج کا جوس ہو. اس کے علاوہ چیکو کا جوس، کیلے کا جوس، ہر طرح کے جوس، ہر طرح کے رس مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے، دکان پہ آپ کو مل جائیں گے. بڑے اچھے سے بنا کر وہ دیتے ہیں، ہے نا. آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سب سے پیارا پھل کون سا لگتا ہے، آپ کا سب سے فیوریٹ پھل کون سا ہے. دیکھیے یہاں پر جا رہے ہیں انگور، یہ میرا سب سے فیوریٹ ہے. اسے مجھے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے. آپ کو کون سا پھل پسند ہے آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے. پھل اس میں رس بھرے ہیں. کہاں پر؟ ہندوستان میں. بہت سارے پھل آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہیں، سب ہندوستان میں ہی ہوتے ہیں اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی رس بھرے رہتے ہیں، اور ہر پھل کی الگ خاصیت ہے. ایک پھل کا مزہ دوسرے پھل میں نہیں ہوتا ہے، ہر پھل کا مزہ الگ ہوتا ہے، برابر نا. اور ہر پھل کی تاثیر بھی الگ الگ ہوتی ہے. ہر پھل الگ ہی مزہ دیتا ہے. اور پھول پیارے پیارے، اور اتنے سارے پھول ہمارے زمین پر ہے. یہ پھول پھل خدا نے، یہ جو پھل ہے، یہ جو پھول ہے آپ کو یہاں پر دکھ رہے تصویر پر، یہ پھول اور اتنے سارے پھل جنت سے ہے اتارا. کس نے اتارا ہے؟ خدا نے. جنت سے ہے اتارے. یہ پھول پھل خدا نے جنت سے ہے اتارے. جنت سے ہے اتارے. چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں ان سب کو چاند تارے. اب چاند تارے انہیں چھپ چھپ کے کیوں دیکھتے ہیں بتائیے؟ انہیں کھانے کے لیے نہیں ملتے ہیں نا، وہ کھا نہیں سکتے ہیں اور بہت دور ہے وہ ان سب سے، لیکن ہم اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں چاند اور تارے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ پھل اس میں رس بھرے ہیں اور پھول پیارے پیارے. یہ پھول پھل خدا نے جنت سے ہے اتارے. چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں ان سب کو چاند تارے. چلیے بڑھتے آگے. اس باغ کے پرندے کیا چہچہا رہے ہیں. اس باغ کے پرندے کیا چہچہا رہے ہیں. سو شکر کر رہے ہیں، یہ گیت گا رہے ہیں، ہندوستاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا. اس باغ کے پرندے کیا چہچہا رہے ہیں، سو شکر کر رہے ہیں، یہ گیت گا رہے ہیں، ہندوستاں ہمارا، ہندوستاں ہمارا. اس باغ کے پرندے، اس باغ کے پرندے مطلب شاعر یہاں پر جو ہمارا ہندوستان ہے اس کو باغ کہہ رہا ہے، گارڈن کہہ رہا ہے. کیا چہچہا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، سو شکر کر رہے ہیں، یہ گیت گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں.
جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اپنی اپنی زبان میں. کوئی بھی ہو، چاہے چرندے ہو، پرندے ہو، جانور ہو، صرف شکر ادا نہیں کرتا ہے تو انسان، برابر نا. تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ان گنت نعمتیں دی جس کا ہم بھرپور استعمال کر رہے ہیں. ہر چیز کا، سر سے بال سے لے کر ہمارے پیر کے ناخن تک، اور پوری دنیا نعمتوں سے بھری ہے اور اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے. یہ گیت گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ ہے ہمارا ہندوستان، یہ ہے ہمارا ہندوستان. بڑھتے آگے. تو بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہماری نظم ہوتی ہے ختم. اب دیکھتے ہیں ہم خلاصہ کلام کہ حفیظ جلندھری کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس نظم کے ذریعے. ہمارا ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے، اس کی ہر چیز خوبصورت ہے، اس لیے ساری دنیا اسے زمین کی جنت کہتی ہے. یہاں جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے اور رس بھرے ہوتے ہیں. اس کی زمین نہایت ہی زرخیز ہے. یہاں کے سمندروں سے موتی نکلتے ہیں. یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں. یہاں کے باغوں میں چہچہانے والے پرندے گویا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوں ساری چیزیں، برابر نا. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے، اس کی ہر چیز خوبصورت ہے، ساری دنیا اسے جنت مانتی ہے کہ ہندوستان جنت کی طرح ہے. یہاں کے جو پھل ہے یہ کیا ہے، میٹھے ہیں اور رس بھرے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت پھول بھی ہے. یہاں پر زمین بہت زرخیز ہے، طرح طرح کے سبزیاں، طرح طرح کے اناج، زراعت یہاں پر ہوتی ہے. پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں. یہاں کے سمندروں سے موتی نکلتا ہے. جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھے زمین ہماری زرخیز بھی ہے اور زرخیزی کے ساتھ یہاں پر بہت سے قدرتی دھاتیں بھی ملتی ہے زمین کے اندر. اس طرح ہمیں سمندر سے بھی موتی ملتے ہیں اور سمندری چیزیں بھی، بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے. یہ تمام جو ہے خدا کے کرشمے ہیں، اللہ کا ہی یہ کرشمہ ہے، اللہ کی ہی یہ قدرت ہے. اللہ نے ہی اسے بنایا ہے اور اللہ نے ہی اسے سنوارا ہے. یہاں کے باغوں میں، پورے ہندوستان کے باغوں میں جو پرندے چہچہا رہے ہیں وہ گویا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ایسا ہے ہمارا ہندوستان، ایسا ہے ہمارا ہندوستان. تو بچوں، مجھے امید ہے آج کی یہ نظم ہندوستان ہمارا آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کو گا کر سنانا ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، باہر مت نکلیے، ماسک پہنتے رہیے، پڑھائی کرتے رہیے اور والدین کی خدمت کیجیے. اللہ حافظ. تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.